इंडस्ट्री, लोकल इन्वेस्टमेंट, लोकल बिजनेस और बाहर से लोग आकर उसके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी ख्वाहिश यही है कि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट जिन चीज़ों की वजह से चाहते हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी भी आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी आती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का भी इम्कान है, और दूसरे ये कि पाकिस्तान ग्लोबल मार्केट के अंदर ये चाहता भी है कि इट शुड बी अ प्लेयर थ्रू आउट द इंडस्ट्री। तो दो चीज़ों पर आपने गुफ्तगू रखी, एक तो एग्जीबिशन इंडस्ट्री के ऊपर, और ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपो के हवाले से, दोनों पर मैं गुफ्तगू करूँगा। और बल्ला साहब, आपने जिक्र किया कि आपको 42 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन में, और जब आप लोग नहीं होते थे तो मैं था, मुझे भी 42 साल हो गए। मैंने पहली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की 1981 में, और 1981 में कोई एरिया हमें नज़र नहीं आया कि जहाँ पर करें एग्जीबिशन। एक्सपो बाद में बना, तो हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो किया, अपनी एग्जीबिशन की। और आज तक मुझे याद है कि उसकी एफ़र्ट्स के अंदर हमें ब्रोशर छापना, लोगों को बुलाना, स्टॉल्स बेचना है, और उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स का एहतमाम करना, कि सैकड़ों नहीं तो हज़ारों पार्टिसिपेंट्स हों, स्पीकर्स का एहतमाम करना, और उसके साथ साथ पब्लिशिंग अ सुवेनियर देन ऑनवर्ड्स, एंड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, और एटलीस्ट बिकम इवन, क्योंकि पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के पास पैसे नहीं होते थे। तो इतनी पहली कॉन्फ्रेंस थी, इतनी लड़ाइयाँ थीं लोगों को बिठाने में और काम करवाने में, लोगों को उस दिन के एतबार से जहाँ कसर रह जाती थी तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता था। तो मैंने लोगों से कहा, एंड आई वाज द चीफ ऑर्गेनाइज़र और चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस 81, तो मुझे भी 42 साल हो गए, और मैं बताता हूँ हिस्ट्री, मुझे अंदाज़ा है कि कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो मैंने लोगों से ये कहा, विच इज़ रिमार्केबल, मेरी समझ भी नहीं आता था कि लोगों से कैसे कहूँ कि कॉन्फ्लिक्ट मत करो। तो मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे काम करो जैसे तुम अपनी लड़की की शादी कर रहे हो, हैं? जितने लोग एतराज़ करें, झगड़ा करें, तो तुम उस वक्त, क्योंकि फंक्शन तुम्हारा है, तुम झगड़ा मत करना। अच्छा, उससे वी मेड सम मनी और वी वेंट इवन, बट द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस आई डिड वाज 1987, और 1987 की कॉन्फ्रेंस के अंदर आई वाज वेरी लकी कि हमें इनाग्रेट किया। ये कंक्लूडिंग सेरेमनी आए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो साहब, और मैं क्योंकि चेयरमैन था तो सिट डाउन डिनर उनके साथ हुआ, एंड दैट वाज द प्राइम ऑफ माय थॉट कि मेरी करियर का प्राइम होगा। और उस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आपको ताज्जुब होगा कि पैसे की कमी के बावजूद वी हेल्ड अ फैशन शो, के फैशन शो, पाकिस्तान का ड्रेस कल्चर, ये सब हम करें, उससे कुछ पैसे आए। और हमने दुनिया में एडवर्टाइज़ करने के लिए क्या किया कि स्पीकर्स को हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते थे, तो पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पोस्टर होते थे इतने बड़े बड़े, जिसमें खूबसूरत पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के और सब प्रोजेक्ट्स थे, उसके ऊपर हमने ओवर प्रिंट कराया द 3rd पाकिस्तान इंटरनेशनल डेंटल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ सुपर प्रिंट किया ताकि पैसे बचें, और वो दुनिया के 400 डेंटल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भेजा। आप तसव्वुर कीजिए कि सिर्फ उस एफर्ट से हमारे 5 स्पीकर आ गए। वी सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि स्पीकर को बुलाना और ख़र्चा करना, इन आइडियाज़ को कैसे पकड़ें। अच्छा, ये मेरा सफ़र चलता रहा अंटिल हमने 6 पाकिस्तान एशिया पैसिफिक डेंटल कॉन्फ्रेंस की, और हमारी डेंटल कम्युनिटी में एक डिस्प्यूट ये हुआ कि इस वक्त हालात ख़राब हैं कराची के, मत करो। और इतना सीरियस डिस्प्यूट हुआ कि मैं 2001-2 के अंदर पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का सदर रहा, तो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमने सियासी जमातों से मुलाकातें की, हमने उनसे कहा कि उन 3-4 दिन प्रोटेस्ट मत करना। उसके बावजूद एक हुआ भी, मगर हमने उनसे जाकर कहा कि प्रोटेस्ट न करना। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने एक स्टॉल ख़रीदा मॉन्ट्रियल के डेंटल एग्जीबिशन में, वहाँ खुद उसको मैनेज किया मैंने और मेरी बीवी ने। वी हायर्ड कैनेडियंस टू मैनेज इट फर्दर, टू गेट एग्जिबिटर्स फ्रॉम देयर। देन आई वेंट टू कोलोन के अंदर एक डेंटल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ जाकर स्टॉल लिया, वहाँ जाकर पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को प्रमोट किया। तो 6-7 कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद मैंने वो जो हमारी टीम है, जाहिर है
کرتے کرتے ٹیم بھی تیار ہو جاتی ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ دا انٹریکسیز انوالوڈ ان آرگنائزنگ دس. تو پہلی جب ہم نے کانفرنس کی یا تیسری کی تو ہمیں ایک کمرشل آرگنائزر نے ہمارا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ جی 10% آف آل ریونیوز ہمارے ہوں گے. اس کے اوپر ہمارے لوگوں نے بڑے اعتراض کیا. میں نے کہا یار تم ڈینٹسٹ ہو, کسی اور کو کام کرنے دو, تمہارے بس کی ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. سو دیر فور دیٹ از فرام ویئر ایگزیبیشن انڈسٹری. اور پھر بائی دا ٹائم ان 2006 وی ہیڈ گڈ کانفرنس آرگنائزرز, ایکسپو بھی بن گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ منگل بازار ہے. منگل بازار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئے, دکان لگائی, گاہک آئے, ان کو آپ نے سب نے لنک کیا اور آپ دکان بڑھا گئے, ہے نا. تو یو ڈسمینٹل ایوری تھنگ اینڈ یو وینٹ اوے. سو دس از اے ویری گڈ ایبلٹی, کیونکہ ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو ایکسپو دبئی میں ہوئی جس کے اندر پاکستان نے بہترین ایک پیویلین بنایا, آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہو, ہیٹس آف ٹو دی ایفرٹس آف دا پاکستان سول سوسائٹی ایز ویل ایز دا گورنمنٹ. اتنا خوبصورت, ون آف دا بیسٹ رینکنگ پیویلینز بنایا. آرکیٹیکٹس نے حصہ لیا فرام آل اوور پاکستان, آرٹسٹ نے حصہ لیا, آرٹ بنایا اس کے ارد گرد. تو اس کے اندر بھی ایک ریکگنیشن ہوا پاکستان کا. پرابلی اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز دا سیکنڈ اور تھرڈ بیسٹ, آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ. مگر اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ یار اب اس کے بعد جو ایکسپو ہو رہا تھا شاید وہ جاپان میں ہو رہا تھا, تو جاپان میں زوم کے اوپر ہوگا یا یعنی ایکچوئل پارٹیسپیشن سے نہیں ہوگا. تو اب وہ بھی زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ فزیکل پارٹیسپیشن ایگزیبیشنس کے اندر حصہ لیا جاتا ہے. مگر انسان کا جو ڈی این اے ہے, اگر انسان کی تاریخ لاکھ سال کی ہے اور پچھلے 5000 سال کی ریٹن ہسٹری ہے, ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہے تھوڑی بہت, 2-3 ہزار سال کی زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے, تو اس کے اندر انسان کے ڈی این اے میں بالمشافہ ملنا ہے, بالمشافہ گفتگو کرنے کی بڑی اہمیت رہی. اور زوم, یہ کووڈ کے زمانے میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گھر بیٹھ کر کام بھی کرتے تھے, ایفیشینٹ بھی تھے, مگر ایک سٹریس لیولز بڑھ جاتے تھے. تو اب یہ کیفیت ابھی بھی لوگ کچھ آدھے آ گئے ہیں یا زیادہ آ گئے ہیں, مگر اس بات کا امکان ہے کہ گھر پر بیٹھ کر کام کرنے کا کانسیپٹ. بٹ میں نے بہت لوگوں سے جنہوں نے بہت بڑی بڑی انڈسٹریز دنیا میں چلا رہے ہیں پاکستانیز, ان سے میں نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈفرینس. تو اس نے کہا کہ اب ون آف دا ضیاء چشتی صاحب TRG کے, ان سے جب میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں all the work can be done through audio visual aids etc, but the final handshake, the final closing of deals still requires personal participation. انسان کی کمزوری سمجھ لیے, strength سمجھ لیے, it's whatever it is, but you still have to have an exhibition like this جس کے اندر ultimately جو بھی آپ کے directions تھے آپ بالمشافہ مل کر you still make appraisals face to face. اچھا, اس بات کے ساتھ میں دوسری طرف بھی آنا چاہتا ہوں. when you make appraisals face to face, تو what could be the strength of the Pakistan رائز, یا پاکستان کا میں اب سوچتا ہوں کہ کوئی لفظ دیا جائے تو فی الحال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کا بھی اب رینیسانس ہونا ہے نا. وی ہیو سین انف misery, we have seen enough problems, we are still seeing enough problems, we still lack political stability, but somehow or the other you have to rise from that onwards. اور جب میں ہسٹری دیکھتا ہوں تو آپ چیزوں کو ایک کا دکا بیچ میں سے پکڑ کر نہیں بات کیجیے. آپ اپنی انڈسٹری کی بات کریں کہ جی ہمارے یہ پرابلم ہے, یوں ٹھیک ہو جائے گا. سلیوشن سب کے پاس ہیں. آل آف یو سٹنگ ہیئر, جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ان کو سارے پرابلمس کا اندازہ ہے, ٹیکسیشن کے اعتبار سے اندازہ ہے, ایوری بڈی ہیز سلیوشنس. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کے سلیوشنز اگر آپ لسٹ کریں گے تو آؤٹ آف 10 سلیوشنز پرابلی 8 ول بی کامن امنگ آل آف یو. تو اٹس ناٹ اے سچویشن کہ کوئی ہمیں آئنسٹائن چاہیے یا IMF کا ایک ریپرزینٹیٹیو چاہیے جو خود IMF کے لوگ آ کر یہاں فائنانس منسٹر بن جائیں. نو, اٹس ناٹ دیٹ. ہمیں دنیا کہتی رہی ہے کہ ایلیٹ کو ٹیکس کرو, ماشاءاللہ ایلیٹ آپ لوگ بھی ہیں, ہم انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ اجازت نہیں دیتے اس بات کی. ہمیں کہا جاتا ہے ایگریکلچر کو ٹیکس کرو, ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ اجازت نہیں دیتے. اینڈ دین 9 یا 10% ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے. تو دنیا کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ پیسہ جنریٹ نہیں کرتے. دین یو کم آؤٹ اینڈ آسک
مطلب میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں جب باہر کے لوگ موجود ہوں محفل کے اندر، ہے نا، کہ سب یعنی ایوب خان کے زمانے سے، ایوب خان نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں شاید ایک انسیڈنٹ کا ذکر بھی کیا ہے، اب مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بہت زمانہ پہلے پڑھا تھا کہ اس کو کسی نے کوئی بات جرمنی کے وزٹ پر اس کو کسی نے یہی بات کہی ہے. تو وی ہیو ٹو لرن، ہمیں لرن کرنا پڑے گا کہ ہم ٹیکسیشن حکومت چلانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے، ایک ہے نا. دوسرے یہ کہ انصاف کے ساتھ ٹیکسیشن ہو، کام ہی یہی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے جنرل ٹیکسیشن جس کے اندر سب کو افیکٹ کرے، لائک ویٹ اور لائک جی ایس ٹی، یہ سب کو افیکٹ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ویلتھ زیادہ ہے ان کو زیادہ ٹیکس کیا جائے، کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. یہ ڈسپیرٹی دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی آ گئی ہے، مگر کیونکہ ہم اگر ہینڈ ٹو ماؤتھ کیفیت میں تو ہمیں زیادہ اس کے اوپر ہمیں اپنے راستوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر دنیا میں بلینئرز بھی ہیں اور ملینئرز بھی ہیں اور لوگ آر اسٹل فیڈ ویل، تو ان کی پرائرٹیز میں شاید یہ بات نہ ہو. میرے ملک میں یہاں پاورٹی ہے، جہاں 2.80 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، جہاں ہیلتھ کے اعتبار سے بڑے برڈنز ہیں، جہاں میل نیوٹریشن ہے، جہاں نیونیٹل مورٹیلٹی ہے، جہاں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہاں پر تو مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ گورنمنٹ انویسٹ کرے. مگر انویسٹ کہاں کرے گی؟ آپ سے ٹیکس کیے بغیر کیسے کرے گی؟ لہٰذا وی ہیو ٹو لک ایٹ دا ٹیکسیشن سسٹمز آلسو. یعنی آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ٹیکسیشن کے اندر انڈیو برڈن اور کرپٹ انداز سے آپ کی کان پکڑ کر آپ کے ساتھ زبردستی پیسے نکلوا جائیں. ایون دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس ان اے فیئر کنٹری، ان اے فیئر پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا نیش وچ پاکستان شوڈ فائنڈ، اس کے اندر بہترین نیش یہ ہے کہ دنیا نے سب سے زیادہ ترقی کس بات پر کی؟ سچ بولنے پر کی. ابھی سہیل الطاف صاحب بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بات کیجیے گا، تو میں نے ان کو دکھایا کہ جی میری بھی پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ ڈیلیور ویلیو فار منی اینڈ واٹ یو پرامس یو مسٹ ڈیلیور. یہ بڑی خوبصورت نیش ہے، یہ بڑی خوبصورت نیش ہے. یعنی اگر آپ کے ملک کے اوپر لوگوں کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ پاکستان کا آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا، تو اس سے زیادہ ویلیو دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے. تو لہٰذا کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے. اچھا، صرف یہ جان لیجئے کہ اگر آپ اس انداز سے کام کریں گے تو اللہ بھی برکت ڈالے گا، معاشرے میں کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے، آپ ادھر ادھر دیکھیے کہ بعض ڈیولپرز جو ویلیو فار منی دیتے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، جو ویلیو فار منی دیتے ہیں ان کا ایک ریلائبلٹی معاشرے میں بن جاتی ہے. اچھا، جو ڈیولپرز، میں وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے جب میرے پاس کوئی زمین بھی نہیں تھی تو میں نے ایک لاٹری میں ایک پلاٹ لیا، پھر آکشن میں ایک پلاٹ لیا KDA میں، آج تک وہ میرے پوزیشن میں ہی نہیں آیا. 1983 میں لیا، ایک 1987 میں لیا، دونوں پر قبضے ہیں. اینڈ اٹ واز نیور ڈیلیورڈ ٹو می. KDA سے لیا تھا، اٹ واز نیور ڈیلیورڈ ٹو می. اور جب میں پریسیڈنٹ بن گیا پھر لوگوں نے آفر کیا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا خدا کے واسطے ابھی مت کرنا، لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے پریسیڈنسی سے صرف یہ کام کیا کہ اپنے پلاٹوں پر قبضہ ہٹوا دیا. اچھا، KDA نے مجھے پوزیشن ہی نہیں دیا، وہ قبضہ تو دوسری بات ہے، مجھے مل جاتا پھر کوئی بات ہوتی. وہ وہاں پر لوگ آباد ہیں اور مزے کر رہے ہیں. مگر میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو زمین کی بھوک ہے نا، اسی کے اوپر وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا، کہ تمہیں جو چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے، جب تک تمہیں قبر نہیں نظر آ جاتی نا، جب تک تم جمع کرتے رہتے ہو. بٹ دیٹ از سم تھنگ جو دل میں رکھیے آپ. دنیا کے اندر جو یہ تناؤ ہے، اس تناؤ کے اندر ایک کنفیوژن بٹوین نیڈز اینڈ وانٹس پیدا ہو گیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہماری خواہشات ہیں، کیا ہماری ضروریات ہیں. اور کیپٹلزم نے انسانی اس کمزوری کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. کیپٹلزم کو، یہ میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیپٹلزم نے اپنی چیز بیچنے کے لیے آپ کی نیڈز اور وانٹس کو آپ نے اپنے ذہن میں مکس کر لیا، اور ہم اتنی آسانی سے اس چیز کو مکس کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضروریات بن گئی ہیں. ایک سمپل لیونگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، دنیا کو جانا پڑے گا. اگر آپ نے گلوبل وارمنگ کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ کو یہ احساس ہو چلا ہے اب کہ دنیا
میں ساری چیزیں وافر ہیں بھی، مگر ویسٹ کے لیے نہیں ہیں وافر. ایبنڈنس کا میں آپ سے ذکر کروں گا. دنیا از ابنڈنٹ. The amount of sunlight which comes in every day is enough. If you can salvage even part of it in an hour, is enough to feed the world for a whole year. I am making a statement based on knowledge. تو لہٰذا دنیا میں ایبنڈنس کا امکان ہے. اٹ از یو جس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ایبنڈنس کو کیسے میں ہینڈل کروں. اور ایبنڈنس کے زمانہ جیسے آتا جائے گا تو یو ول ہیو ٹو ڈو دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ سے ریئل اسٹیٹ والوں سے میرا ایک سوال ہے. اٹس اے کویشچن ایز اے پرسن ہو وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. اور پچھلی گورنمنٹس نے بھی یہ کیا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو وی آر این ایگریکلچر کنٹری، اور جو لینڈ کی یوزیج کے اعتبار سے یقیناً یو ہیو دا رائٹ، لینڈ کی یوزیج کے اعتبار سے جو ہاریزونٹل اسپریڈنگ ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کو بھی انکروچ کر رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب میں آپ سے نہیں کہوں کہ آپ ہاریزونٹل اسپریڈنگ کریں. یہ پالیسی حکومتیں دیتی ہیں. یہ جن ممالک کے اندر اس بات کی فکر ہے، چاہے اس وجہ سے کہ وہ ملک چھوٹا ہے لائک سنگاپور یا جاپان، تو وہ اپنی لیونگ سپیسز کو انہوں نے چھوٹا کیا اور ورٹیکل گئے. تو گورنمنٹ نے ایک پالیسی طے کی کہ جی ورٹیکل جانا چاہیے. آئی تھنک وچ از اے گڈ پالیسی. ہاؤسنگ چاہیے، ورٹیکل جانا چاہیے. دوسری بات، میں آپ سے یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میں ایک اور تماشا یہ دیکھ رہا ہوں جو تناؤ کا باعث بنتا ہے سوسائٹی میں، کہ جن کو ضرورت ہے اور جو انویسٹر ہیں، تو جو انویسٹر ہے وہ لے کر 4 اپارٹمنٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور جن کو ضرورت ہے اس کے لیے مارک اپ بہت بڑھ گیا. تو جو ضرورت والا ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی. اب مجھے نہیں معلوم اس کا بیلنس کیسے آئے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کی اور بھی اپارچونیٹیز ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ ریئل اسٹیٹ اور بلڈنگ انڈسٹری اسٹارو ہو انویسٹمنٹ سے، بٹ آئی آلسو وانٹ کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں ہو کہ دس از دا سیفسٹ انویسٹمنٹ. زمین خرید لو، زمین کو روک لو، اپارٹمنٹ خرید لو، اپارٹمنٹ کو روک لو، اینڈ دیٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان فار سیکورٹی. پاکستان کے اندر بزنس اپارچونیٹیز، پاکستان کے اندر ٹریڈ اپارچونیٹیز، پاکستان کے اندر صرف یہ پارکنگ جو ہے نا آف منی ان ریئل اسٹیٹ، حکومت تقاصر سے ہٹ کر اور چیزیں بھی پروموٹ ہونی چاہیے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آئی وانٹ کہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہ آئے. دوسری بات، پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ رسپانسبل بلڈنگ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. انوائرمنٹ کے ساتھ بلڈ کریں، بہت اہم چیز ہے. جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. اس بات کا امکان ہے کہ جب میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نیشنل اسمبلی میں تھا تو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو کمپلسری اوپن ایریاز تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے اوپر بھی انکروچمنٹ ہونے لگا ہے. تیسری بات، پبلک سپیسز جب آپ ڈیزائن کریں تو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ان مائنڈ رکھ کر ڈیزائن کریں، ہے نا. اب تو یہ قانون بھی بن گیا، مگر اس کو فراخ دلی کے ساتھ کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیزیں اس کے لیے ایلوکیٹ ہوتی ہیں. میری کلینک تھی عبداللہ ہارون روڈ، وکٹوریہ روڈ، کراچی پر. اس کے بالکل اپوزٹ ایک مارکیٹ بنی جس کا نام تھا محبوب مارکیٹ، اور ایک اور پیراڈائز مارکیٹ بن گئی. اس کے 3rd فلور پر پارکنگ تھی. گریجولی وہ ساری دکانیں بن گئیں، اس پر بھی پارکنگ پھر سڑک پر آ گئی، ہے نا. تو یہ بلڈنگ کوڈز کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ سرکار نہیں کرتی، کیونکہ سرکار کے اندر ایک لیوبریکیشن والا ایشو ہے جس کے اندر یو کین وائلیٹ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ. پھر ایک ریگولرائزیشن کا ایک اور ترکیب ہے. پہلے بنانے دو. آئی ہیو کچی آبادی کے اندر 8 منزلہ 7 منزلہ آبادی ہیں جس کانسٹیٹوئنسی سے میں الیکٹ ہوتا ہوں. ڈینجرس ہیں کیونکہ وہ بغیر بلڈنگ کوڈز کے بن گئیں. خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ سیویئر ڈیمیج ول بی ڈن. بن گئیں، اب ان کو ریگولرائز کر لو. تو بناتے وقت پیسے دے کر آنکھیں بند کروا دو گورنمنٹ کی، اور پھر ریگولرائز کرنے کے بعد بھی پیسے دے کر. تو ون ون سچویشن ہے ایز فار ایز اے کرپٹ پرسن از کنسرن. تو جو رسپانسبل بلڈنگ ہے اس کے اندر بلڈنگ کوڈز کے حوالے سے انوائرمنٹ کو مد نظر رکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن ایوالو ہوئی ہے ود دا مٹیریلز اویلیبل. آپ میں سے جو لوگ واقف ہیں، جب لکڑی آئی تو لکڑی کے ذریعے جتنی بڑی لمبی بلی ہو سکتی تھی اس بلی جتنا کمرہ بن سکتا تھا. اور انسان کے رہنے کے اندر اف یو گو ٹو جاپان تو اسپیس، لیونگ اسپیس از ویری اسمال. اور اگر میں آپ کو انکریج کروں گا جب آپ مدینہ جائیں تو مدینہ کا میوزیم ضرور دیکھیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب
مال و دولت ریاست مدینہ کے اندر آ گئی تو ان کی لیونگ کوارٹرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اٹ may not be 5 or 6 feet this way, 5 or 6 feet this way سے زیادہ نہیں تھا وہ. وین یو گو ٹو مدینہ میوزیم تو وہاں انہوں نے ورچوئل ریالٹی کے ساتھ آگمنٹڈ ریالٹی کے ساتھ وہ لیونگ سپیس دکھائی ہے کہ جو ان کا کمرہ تھا اور پھر اس کے بعد جس انداز سے وہ ماڈیفائی ہوا. تو ویری آؤٹسٹینڈنگ آرکیٹیکٹس آف پاکستان ہیو لک فار لوکل مٹیریلس, ورکنگ ود لوکل مٹیریلس. جاسمین لاری صاحبہ ہاؤسنگ کے حوالے سے, پور کی ہاؤسنگ کے حوالے سے ہیں. تو جب اسٹیل پہلے پتھر کو انہوں نے یوز کیا تو آپ نے دیکھا کہ ڈوم سٹرکچرز آئے, یعنی اگر یہ یوں نہیں بن سکتا تھا بیکاز آف لیک آف اسٹیل, تو وہ ڈوم سٹرکچرز نے اس اسپیس کو بڑا کیا. اینڈ آپ میں سے بہت سارے لوگ استنبول گئے ہوں گے, مساجد دیکھی ہوں گی, تو ڈوم سٹرکچرز کے ڈوم پر ہاف ڈومز کے ساتھ بھی ایک بڑے ڈوم کو سپورٹ کیا گیا. تو دیٹ واز بلڈنگ مٹیریل, اسٹیل نہیں تھا, تو دیر فور وی وینٹ ان ٹو آرچز سپورٹیو ڈوم سٹرکچرز. اب کیونکہ اسٹیل آ گیا تو یو کین گو اپ ٹو 100 سم فلورز, دیٹ از فائن. بٹ اسٹیل اور کانکریٹ انوائرمنٹ پر ہے بھاری, بٹ فی الحال until new materials come in, that will remain your venture. تو go up rather than horizontal, that is something which I can suggest to you. اچھا, مگر پاکستان کا نیش کہاں بنتا ہے؟ سچائی پر بنتا ہے, کمٹمنٹ پر بنتا ہے, ڈیلیورنگ ایز یو پرامس پہ بنتا ہے نا, اور آنیسٹی پہ بنتا ہے. یہ نیش آپ میں سے جو اس نیش کو پکڑے گا وہ یہاں پر خود بھی کامیاب ہوگا, اور آپ میں سے اگر ایز این انڈسٹری آپ اس نیش کو پکڑیں گے تو پاکستان کا نام اس اعتبار سے روشن ہونا شروع ہو جائے. دیٹ از دا رینیسانس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ٹو ڈیلیور ویلیو فار منی, ہاؤسنگ شوڈ بی ہاؤسنگ ناٹ پارکنگ آف منی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی تھرڈ پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو سے اسلام آباد میں خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو کا انعقاد خوش آئند ہے. دبئی میں منعقد ہونے والے ایکسپو میں پاکستان نے بہترین پویلین بنایا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا. حکومتی نظام چلانے کے لیے ٹیکس اصلاحات ضروری ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.